सांस बाहर निकलता है, ये सफाई का जरिया बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सी चीजें निकल गई। बस बर हर नफस 2 शुक्र वाजिब बस, हर सांस पर 2 मरतबा शुक्र करना चाहिए। हर सांस अंदर गया मुजिब तकवीयत, बाहर बना मुजिब तनकीह, लिहाजा पस बर हर नफस 2 शुक्र वाजिब बस। तकरीबन उसी तरह का ये मामला है। लेकिन अब ये कैसे सदके होंगे? उस सदके ही के जैसे कि पहले आ चुका है, उसी की ये तारीफ में है। तादिलु बैन इस्नैन सदक़तुन, 2 आदमियों के दरमियान अदल कराओ, फैसला करा दो अदल के साथ, ये भी सदका है। तुईनुर रजुला फी दाब्बतिही फतहमिलुहु अलैहा और तरफउ लहु अलैहा मताअहु सदक़तन, और तुम मदद करो किसी इंसान की उसकी सवारी के मामले में कि उसे उस पर चढ़ने में मदद दो, या ये कि उसकी कोई चीज, उसका सामान नीचे से उठा के पकड़ा दो, ऊपर पर सवार हो गया है, अब सीधे से सामान पकड़ा रहे हैं, ये भी सदका है। वल कलिमतु तय्यबतु सदक़तुन, हर पाक बात जो अपनी जुबान से निकालोगे वो सदका है। फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, बात सही करे, अच्छी कहे या खामोश रहे, तो हर अच्छी बात जो जुबान से निकलती सदका है। व बिकुल्लि खतवतिन तमशीहा इला सलात सदक़तुन, और हर कदम जो वो नमाज के लिए जाता है तो उठाता है, ये सदका है। व तुमीतुल अज़ा अन तरीक़ सदक़तुन, और रास्ते में से कोई अजियत शय को, अजियत बख्श चीज को दूर करता है, कहीं रोड़ा पड़ा हुआ है, कहीं कुछ और है, कोई ठोकर खा जाएगा, हो सकता है कोई अंधा गुजरे, उसके लिए कोई मुसीबत हो जाए, उसको अगर हटाते हुए चले, ये भी सदका। ये भी फिर दीन का वही जामे तस्वुर के सदका जो है इसको कहते हैं। सदका सिर्फ ला यअलम मिन बाद इल्मी शैअ, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल फिर बच्चे बनकर रह जाते हैं। जुबानी सलाहियतें माऊफ गवाह जो है मुजमहिन, उसके दरमियान कितना अरसा है, मैक्सिमम वक्त जो मिलता है इंसान को काम का, एक्सेप्शनल है लोग, लेकिन एवरेज जो है 30 ईयर्स से ज्यादा आपका जिंदगी का जो है दर हकीकत, जिसमें आप अपने किसी इरादे से, अपने किसी प्लानिंग के तहत, अपने खुद पेश किसी नक्शे कार के तरीके से तो काम, तो क्या जिंदगी बस यही है? क्या क्रिएशन का क्लाइमेक्स जो है वो जहन मानता है कि ये पूरी कायनात उसकी निस्बत का अंदाजा करे और उसका क्लाइमेक्स इंसान और उसकी हकीकत ये नहीं? इंसान की जिंदगी बहुत तवील, इस जिंदगी के 3 हिस्से हैं। आप हैरान होंगे, जरा गौर से आज तवज्जो से बात सुनिए। वो तो सबने सुने हैं, मैं 3 कह रहा हूँ। हमारी क्रिएशन कब हुई थी? अज़ल में, वो रूहों की शक्ल में हमें पैदा कर दिया गया था। इनसे अल्लाह ताला का वो मुकालमा हुआ था, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, मैं भी था, आप भी थे। हर शख्स ने अल्लाह से वादा किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, क्यों नहीं, शहीदना, हम गवाह है, अल्लाह क्यों भी हमारा रब है, हमारा मालिक है। ये वादा किया था कि हम सब थे। फर्क क्या है? सिर्फ हमारी अरवाह थी, ये अजसाद नहीं, जिस्म नहीं थे, अरवाह। वो क्रिएशन तो उस वक्त से है। एक जिंदगी हमारी वो है जो हम बिता आए, एक जिंदगी ये है कि एक जिस्म के साथ, वो जिस्म जो जमीन से बन रहा है, पैदा हो रहा है, जमीन की ग़िज़ा से चल रहा है, उसके साथ उस रूह को शामिल कर दिया गया। ये हमारी हयात दुनिया। उसके बाद वक्त आएगा, जिस्म वापस चला जाएगा जहाँ से आया था। मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, इसी में से हमने तुम्हें बनाया था, इसी में ले जाएंगे, इसी में से फिर क़यामत में उठा खड़ा करेंगे। लेकिन क्या रूह भी दफन हो जाती है? तुम्हारी असल हकीकत वो उस वक्त लौटती है वहाँ जहाँ से वो आई थी। ये मफ़हूम है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी अरवाह वहाँ से आई थी, वही लौट जाएंगी। हमारा जिस्म जमीन से आया था, जमीन में लौट जाए। ये जमीनी शय है, वहीं से आई थी, वहीं दफन हो जाए। दफन हो, जला दी जाए, जो भी हो वही जाए। चीने खा जाएंगे पारसी की लाश को, तो चीने भी तो फिर मिट्टी बनकर मिट्टी में मिल जाए। बहरहाल यहीं से तुम आए, यहीं जाओगे। लेकिन हम दर हकीकत जिस शय से इबारत है वो हमारा जिस्म नहीं है, बल्कि वो है हमारी रूह। वो रूह जो है वो तो उस वक्त से है, अलस्तु बिरब्बिकुम जब हमने कहा था, उसके बाद हमें यहाँ भेजा गया इस जिस्म के साथ, और वो रूह वापस जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इसको आपने समझा, इंसानी जिंदगी का ये तस्वुर है जिसे हम तस्लीम करते हैं। बदकिस्मती जैसे कि मैंने अर्ज किया, पहले हिस्से को अक्सर और बेशतर कोई जानता नहीं, जिक्र करता ही नहीं। तो हिस्सों को तो मुसलमान न मानेगा तो मुसलमान ही नहीं। हयात दुनिया भी है। तौहीद फिर दुआ क्या है? सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाए, और शिर्क फिर दुआ। जिसको भी पुकारेंगे आप मदद के लिए, उसको आपने माबूद बुलाया। कैसे बात? ये मसला समझ लीजिए। ला तदऊ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी को मत बोलो। हुजूर ने फरमाया कि जूती का तस्मा भी मांगना हो तो अल्लाह से मांग। अल्लाह ने तो दरवाजा खोला हुआ है, जो चाहो मांगो, किसी और से मत मांगो। देखिए, एक इल्मी मसले और होते हैं। ये जो रूहानियात का मामला है, आलम अरवाह में क्या सूरत है, अरवाह सिर्फ कहीं अल्लाह के पास किसी कोल्ड स्टोरेज में है, या उसका इस दुनिया से भी कोई ताल्लुक है, इल्मी मसाइल है। फर्ज कीजिए इस वक्त कोई अरवाह यहाँ मौजूद हो, मैं उसका इनकार नहीं करूंगा, हो सकता है कि हो सकता है कोई रूहानियत वाला शख्स बता भी दे कि हाँ फलां की रूह मौजूद है, होगी भाई, उसे नजर आती होगी, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कोई शैतान जिन हो और वो धोखा दे रहा हो कि मैं फलां की रूह हूँ, हो सकता है क्या? लेकिन ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मुझे इससे बहस नहीं। मुझे जिससे बहस है वो ये है कि मुझे पुकारने की इजाजत नहीं हुआ करे, किसी की भी मौजूद हो हुआ करे, मुझे मेरे रब की इजाजत नहीं है कि मैं उसे मदद मांगूंगा अल्लाह से, दुआ करूंगा अल्लाह से, इस्तिगासा करूंगा अल्लाह से, तकलीफ के लिए दुहाई दूंगा अल्लाह का।
اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے، مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گرنے، فلاں روح نے آ کے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے، اور فرشتہ آ گیا اس نے کام بنا دیا، تو کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا چاہیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف، اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کرے، اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں، مجھے تو اپنی تکلیف یا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا، سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ، عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا، یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا، یہ کروں گا تو صرف موجود ہے کہ رامن کاتبین ہے کہ نہیں، موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی، جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے تو یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت ہے۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے، آج 8واں دن ہے آپ کو، آپ اپنی نیند کا کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ حدیث کی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے، یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو، تو کیا ہوتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے، اللہ فخر کرتا ہے۔ ذکر کا جو ہے در حقیقت جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود کسی نقشہ کار کے طریقے سے کام، کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے وہ دل مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات ان کی وسعت کا اندازہ کرے اور اس کا کلائمیکس انسان، اور اس کی حقیقت یہ نہیں، انسان کی زندگی بہت طویل ہے، اس زندگی کے 3 حصے ہیں، آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے، وہ تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں۔ ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الستو بربکم قالوا بلی، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلی، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اے اللہ کیوں نہیں ہمارا رب ہمارا مالک ہے، جو معاہدہ کیا تھا کہ ہم سب تھے۔ فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح کی یہ اجساد میں کسی نہیں تھے، ارواح کریشن تو اس وقت ہے۔ ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا ہے، ایک زندگی یہ ہے ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے چل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا، یہ ہماری حیات زندگی۔ اس کے بعد وقت آئے گا، اس میں واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے۔ لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ ہماری اصل حقیقت اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی، یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی وہی لوٹ جائیں گی، ہمارا جسم زمین سے آیا تھا زمین میں لوٹ جائے، یہ زمینی شے ہے، وہیں سے آئی تھی وہی دفن ہو جائے، دفن ہو جلا دی جائے، جو بھی ہو وہی جائے، چینے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو تو چینے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائے گا، بہرحال یہی سے تم آئے یہی جاؤ گے، لیکن ہم در حقیقت تک جس شے عبارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں۔ سورۃ الکوثر، اس پس منظر میں محمد رسول اللہ کا ظہور ہو رہا ہے، یہ 3 صورتیں جو ہے اس میں پس منظر رکھا ہے، ایک میں تاریخی، ایک میں ان کا معاشی اور اقتصادی، ایک میں ان کی اخلاقی اور مذہبی حیثیت۔ سورۃ الفیل وہ تاریخی واقعہ جو ہے ظاہر بات ہے بہت بڑا واقعہ، اس کا بعد چرچا ہوا ہوگا حضور کی بعثت کے ساتھ متعلق، لیکن دوسری طرف بیت اللہ اور اس کی وجہ سے قریش کو اس کے متولی ہونے کی وجہ سے جو امن حاصل تھا اور جو انہیں اللہ کی طرف سے روزی پہنچ رہی تھی، تیسرے ان کی اخلاقی پستی جس تک کو پہنچ گئی تھی، اس میں جب ظہور ہو رہا ہے محمد رسول اللہ کی نبوت کا، یہ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر کا تھا، اس خیر کثیر میں یہ کہ حوض کوثر ضرور اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے، بہت بڑا خیر کثیر، حکمت ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا، تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور بہتات کے ساتھ عطا کر دیا ہے،
وہ انسان کی انسانیت کے لیے اس کے لیے سمجھیے کہ تھوڑا امتیاز بن سکتا ہے۔ فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور نحر کیجیے، اونٹ قربان کیا کیجیے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں۔ وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن بھی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو دو سار تھے بچے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا۔ تو بڑی خوشیاں منائی گئی کہ یہ دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے۔ بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا بیٹوں سے، جب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہے آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کوئی جس کا نام لے۔ ربکم جب ہم نے کہا تھا، اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ، اور وہ روح واپس جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کو آپ کو سمجھا، انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ بدقسمتی جیسے کہ میں نے عرض کیا، پہلے حصے کو اکثر و بیشتر جو جانکاری ذکر کر کر گئی، وہ حصے کو تو مسلمان نہ مانے گا تو مسلمان ہی نہیں، حیات دنیا بھی حیات اخروی وہ تو ماننے پڑے گا، میں تو مسلمان ہی نہیں بنتا۔ بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے، یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھو گے دم لے کر، کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے پرکھے آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ ایک امتحانی وقفہ ہے۔ میں نے 30 برس کہے تھے، آپ ایک امتحان سے واقف ہے جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا پرچہ ہے۔ تو صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے، کوالیٹیو ڈفرنس نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے۔ 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اور حیات انسانی کا یہ علامہ اقبال کے 2 اشعار ہیں نہایت قیمتی۔ آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے اشعار کے لیے، تو اس سے قریب قیمتی شے ہے اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ اسے پیمانہ فردا سے بنا، جاویداں بہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ وہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے؟ 365 دنوں کا 1 سال، اور 1 سال کے 30 سال اور 40 سال اور 100 سال ہوئے۔ تو اسے پیمانہ امروز فردا سے بنا، جاویداں بہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس کے ساتھ میں دوسرا شعر سنانے سے پہلے یہ پہلا شعر ہے، اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہیں کو یاد دلا رہا ہوں۔ برتر از اندیشہ سید و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ یہ اسے پیمانہ امروز فردا سے لنا، جاویداں بہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ آخری شعر سنیے، الجم ہستی سکون راہ مانند خباب، اس ضیاء خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ امتحان کا یہ نتیجہ نکلا کرتا ہے۔ آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا۔ وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے ڈے آف ججمنٹ، وہ ہے یوم القیامہ۔ ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت۔ اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ نَارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان تمام چیزوں کو جمع کیجیے، وہی کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد۔ یہ دوسرا سوال، تو دوسرا جواب سمجھیے ان سوالات۔ تیسرا اور آخری، علم کیا ہے؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہے وہ بھی درست ہے، یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے۔ انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل ہے۔ اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے، یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریٹر ہے کائنات کا، یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی، حساب کتاب ہونا چاہیے، جزا سزا ملنی چاہیے، ورنہ خیر اور شر کا تصور غلط ہو جائے گا۔ دیر بی نو بیسس فار موریلٹی۔ کانٹ شاہ، جن کا بھی میں نے نام سنا ہے، ان کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ کانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی کریٹیک آف فیئر ریزن، اور اس میں ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک تحقیقہ مطبوعات پورے یورپ میں اس وقت میں کبھی وہ جو الحاد ہے یہ اتنا نہیں تھا، عیسائیت تھی۔ خدا کا انکار کے معنی کیا ہو؟ بغاوت، عیسائیت۔
اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بغاوت سے خوف زدہ ہو کر کتاب لکھی ہو، یہ اللہ جانے۔ سقراط کا سکہ تھا جو ارادہ ہے، قوت ارادی وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا۔ سقراط نے تو اپنے علم کے اور اس میں بیان کرنے کے مقابلے میں زہر کے پیالے کو پسند کر دیا، لیکن ہو سکتا ہے کان گھبرا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کی سوچ ہی کا ایک مرحلہ ہو۔ جیسے علامہ اقبال نے پہلے شکوہ لکھا اور شور مت کے اللہ کی جناب نے گستاخی، لیکن جناب شکوہ لکھا تو پتا چلا کہ اصل میں کچھ باتیں کہنے کے لیے ایک انداز اور اسلوب تھا، کچھ سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو، انہوں نے مسرت سے حال ہی کے انداز میں نہیں لکھا، جواب سوال اللہ کے ساتھ رکھ کے ان حقائق کو ایک اور لطیف پیرائے میں بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کانٹ کی دوسری کتاب کا معاملہ ہو، کریٹیک اور پریکٹیکل ریزن، اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے انسانی اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے۔ نیکی کو انسان پہچانتا ہے، لیکن کیوں نیک بنے، اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ سچ بولنا اچھا ہے، کیوں سچ بولے، کیونکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے۔ جھوٹ بولنا برا ہے، کیوں جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے۔ ایک بڑا عجیب شعر ہے، مجھے ایک بزرگ نے ایک دفعہ سنایا تھا، لیکن بڑا حقیقت پسندانہ شعر ہے۔ اے صداقت برتو لعنت از تو رنجے یافتم، اور اے صداقت کے مقابلے میں اور نشا، اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم، اے خیانت تیرے اوپر خدا کی رحمتیں ہو، تیری وجہ سے مجھے سزا نہ ملا، اور اے صداقت تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے دوست بھی ناراض ہو گئے۔ سچ بولیے، دوست راضی رہے گا، کوئی شخص سچ سن کر راضی نہیں رہتا، سودوں کو راضی، دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو اے صداقت یا اے دیانت کہہ لیجیے، اے دیانت برتو لعنت از کے رنجے یافتم، رنج ملا مجھے، تو کچھ نہیں ملا، کوئی ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور اے خیانت برتو رحمت از تو رنجے یافتم، رنج ملا، خزانہ ملا۔ تو دنیا کی کیفیت تو یہ تھی، کیوں کوئی سے سچ بولے، کیوں کوئی سے جھوٹ نہ بولے، کیوں خیانت مت دو، کیوں خیانت نہ کرے۔ اس کے لیے لاکھ آپ کوششیں کر لیں، پولیس کھڑی کر دیں، چوکیاں بنا دو، اس کا داؤ چل جائے گا، وہ خیانت کر ہی دے گا۔ اس کو روکنے والی ایک شے ہے اللہ پر ایمان۔ میں بات اس کی بیان کر رہا ہوں، کان کی، بغیر خدا کو مانے ہوئے اخلاق کے لیے چل گئی۔ یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم انسان کا، اس کے حواس سے جو حاصل ہوتا ہے علم، سائنٹیفکلی وہی ہے۔ قرآن نے کبھی اس کی نفی نہیں کی۔ قرآن تو کہتا ہے دیکھو، کھول آنکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، اور مشین سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ قرآن نے دعوت دی ہے، یہ علم بھی صحیح ہے، حقیقی ہے۔ تعقل تفکر، افلا تعقلون ولا تتفکرون افلا یعقلون، یہ سارا قرآن ہے۔ ان دونوں کو اپروو کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اس کی لمٹ ہے، یہ علم تمہیں حقیقت کے دروازے تک تو پہنچا دے گا، اندر داخل نہیں کرے گا۔ بڑے پیارے الفاظ اقبال کے، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں، عقل دو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے قریب، لیکن حضور وہی ہوگا انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم یقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے، انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا، انسان کو محض حواس ظاہری کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کے مزید جلا کے لیے چنے ہوئے بندے، سیرت و کردار کی معراج پر فائز، ان کی صداقت و دیانت کا لوہا ان کے دشمنوں نے تسلیم کیا، ان کو چن کر ان پر وحی نازل کی، ہدایت بھیجی، راستہ دکھایا، انہیں معمور کیا کہ چاہے گالیاں دی جائیں، چاہے پچھاؤ کیا جائے، چاہے تمہارے جسم سے لہو لہان کیا جائے، تمہیں سلطے خدا کو یہ حقیقت کا پیغام پہنچانا ہے، جو پیغام پہنچانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ اگر ایک نظام دیا گیا ہے تو نظام کو قائم کر کے چلا کے دکھانا۔ یہ جلیل القدر ہستیاں انسان تھے، نسل آدم میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جلیل القدر ہستیاں انہیں ہم کہتے ہیں انبیاء ہیں، ان کو اللہ نے چنا، ان کو پسند فرمایا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن دیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں سے کسے چنا؟ جبرائیل کو۔ انسانوں میں سے کسے چنا؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی اللہ سے لی جبرائیل نے، پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہی محمد نے لی جبرائیل سے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، اور پہنچائی ان سے۔ یہ دو لنکس ہیں اس نبوت و رسالت کی، رسول ملک فرشتہ، رسول بشر نبی یا رسول۔ ان دونوں لنکس سے وہی منتقل ہوئی کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کی وحی ہے، جبرائیل کی وحی نہیں ہے، وحی ذریعہ ہے، محمد ذریعہ ہے۔ محمد کا ذہن، ان کی عقل، ان کا فکر منبع وحی نہیں ہے، یہ ریسیپینٹ ہے، رسول کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ سے خلق پر پہنچے ہیں۔ اولاً رسول ملک،
ثانیاً رسول بشر، یہ ہے نبوت و رسالت۔ یہ نبوت اور رسالت اپنے زینت پر پہنچی، اپنے کلائمیکس کو پہنچی، اور اپنے زینت اور کلائمیکس اور نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی، اور یہ نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آخر المرسلین۔ ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن، الہدا، کی گائیڈنس، کی کمپلیٹ گائیڈنس، فائنل گائیڈنس، نوع سارا قیام آخری حامل رحمت للعالمین۔ ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بھی مساعدت، یہ ہے ایمانیات۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ایسا بات ہے کہ آپ یہ نہ کہیں ٹھوکر نہ کھا جاؤ۔ 5واں باب والے بات دیکھیے، پہلا کیا تھا؟ ایمان کے لفظ ایمان، یاد ہے ایمان کے اصطلاحی ایمان۔ نمبر 3 ایمان کا سبجیکٹ میٹر یا موضوع۔ نمبر 4 ایمانیات کی تفصیل، اور ان کو ہم نے کیا 3 ایمانیات، ایمانیات ثلاثہ، توحید یا ایمان باللہ، بعد یا ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالہ۔ جو 5واں باب ہے، ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس، ایک دوسرے کے نسبت سے اہمیت کیا ہے۔ بات یہ جان لیجیے، یہ تینوں ایمان ایک ایک اعتبار سے اہم ترین ہے اپنی جگہ پر، اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایمان باللہ میں سارے ایمان موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل یاد ہے؟ ایمان مجمل کے الفاظ کتنے حضرات کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، بڑی مایوسی اصول تھی، جہاں سے کہ ہماری تعلیم کا آغاز ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا۔ حفیظ نے اپنے شاہنامے میں شروع میں وہ تمہید اپنی زندگی کی بیان کی ہے، اس میں ایک شعر ہے، بڑا ادراک شعر ہے۔ اس نے بھی کہا میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا، لیکن پھر مجھے والدین نے، جو بھی اس زمانے کا رواج اور چلن تھا، اسکول میں داخل کر دیا۔ جب انگریزی پڑھو اور یہ سیکھو اور وہ سمجھو جس کی دنیا میں قدر و قیمت۔ مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر لے کھینچا، تنازع بقا کی آہنی زنجیر لے کھینچا۔ اسٹرگل فار ایگزسٹنگ، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، تنازع بقا تھا اور ہے جس میں ہمارے نظام تعلیم کو بدل کے رکھ دیا۔ اب آپ بچے کو پڑھائیں گے کنڈر گارڈن سے، جو ڈیڈی